अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमा मिर्ज़ा। भूले तो नहीं होंगे तो पारस की बिना मज़ीद कोई गैप लिए लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड। तो पारस के दीवानों, पारस के मस्तानों, आ जाओ, लग जाओ लाइन पे, क्योंकि आज की एपिसोड स्पेशल होने वाली है और ये होने वाली है स्टोरी को आगे धकेलने वाली है। ठीक है, तो अब से नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने लगा है। और इस नावल में बहुत सी बोल्ड चीज़ें होंगी, सीज़न 2 में तो बहुत ज़्यादा होंगी। ज़रूरी नहीं वो रोमांस को लेकर हों, वो बहुत सारे और मामलात ऐसे हैं, वायलेंस में भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा बेबाक होंगी। तो आप लोगों के अगर कान से धुएँ निकल जाएँ तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि ये नावल जो है वो माफिया बेस्ड है। ये पाकिस्तान के स्पेशल इलाकों में नहीं बना हुआ। ये सब इटली, अंतालिया और इन सब बाहर के लोग हैं, वो सब वो ओपन माइंडेड है। और मैं जैसे माफिया में जो चीज़ें हो रही हैं, जो होती हैं, वो सब इसमें खुलेंगी। सीज़न 2 बहुत ज़्यादा जो है वो एक अलग किस्म का है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो अपना हौसला भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि ऐसे नॉवेल्स हर कोई नहीं पढ़ सकता और हर कोई लिख भी नहीं सकता। और आप लोगों का रिस्पांस बताएगा कि मैं कितना इसमें कामयाब हुई हूँ। तो अपनी तकरीर बंद करती हूँ, 2 मिनट की तकरीर मैंने कर दी है। ठीक है जी, माफ़ी चाहती हूँ। तो जल्दी से चलते हैं पारस वाइल्ड फ्लावर सीजन 2 की 87 एपिसोड में। तो लेट्स स्टार्ट। आबेल ने महमद सबील को बहुत राजदारी से हदायत ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन रूम में कैद करवा दिया। जब महमद को अपने हाथ बनते महसूस हुए तो वो गर्दन पर लगे इंजेक्शन के असर से निकलता कराहते जागा, तो पहली चीज जो इसे दिखाई दी वो अपने हाथ की पुश्त का आवेजा खोपड़ी वाला टैटू था। महमद सबील की आंखों में मौत सी अजियत जागी और उभर कर मालूम हुई। अबेल इस इन्वेस्टिगेशन सेल रूम के बाहर ऐसे मिरर के सामने हाथ सीने पर लपेटे खड़ा था जिससे वो अंदर का सारा मंजर देख सकता था, लेकिन अंदर से बाहर देखना नामुमकिन था। आहट पर आबेल पलटा तो पारस को देखते उसके पास आने पर अफसोस से गर्दन हिलाई। क्या यही है ड्रैगन? पारस का पहला सवाल ही बेचैनी में लिपटा था। नहीं पारस, ना तो ये ड्रैगन है, ना इसकी रियल आंखें हरी हैं, लेकिन सेम खोपड़ी वाला टैटू जरूर मिला है इसके हाथ पर, जैसा इस बार के मालिक ने बताया। ये ड्रैगन की आर्मी में शामिल है और यही हमें अब उस तक पहुंचाएगा। आधे से ज्यादा काम तो अबेल ने कर दिया। पारस की नीली आंखों की उलझन और एजाब की बेचैनी रफा हुई। बहुत खूब आबेल, तुम्हारी इन आंखों को दाद देनी पड़ेगी। चलो जा सकते हो अब तुम मोहिनी के पास, बाकी काम मेरा। आबेल की सयाशी पर आंखें चमकी। अब इतना अच्छा चीफ सबको थोड़ी मिलता है। सच्ची मैं वाकई जाऊं, पर देखो मेरे बच्चे इस पर हाथ होला रखना, बेचारा बुजुर्गी में कदम रख चुका है। आबेल ने अव्वल फिसलती खुशी के साथ जरा तरस खाते हुए महमद सबील के जरा जरा सफेद बालों की तरफ इशारा किया। तुम निकलो, ऐसा ना हो खड़े खड़े छू मंतर करके तुम्हें बुजुर्ग बना दूं। आबेल ऐसी बेतकल्लुफाना बेइज्जती पर हंस दिया। अच्छा, जादू टोने भी सीख रहे हैं आप बंगाली बाबा? जरा मुझ पर फूंक मारे, मैं उड़कर मोहिनी की बाहों में पहुंच जाऊं। पारस ने आईब्रो झुकाकर इस नए नए बाप को देखा जिसके आजकल सारे काम पिटने वाले थे। तुम शादी के बाद से खराब हो गए हो, जाओ उसकी जान खाओ, मुझे सीरियस होने दो अब। पारस ने इस जोंक को सर से उतारा। हाँ ओके मेरी जान, निकाल लो अपने अंदर की गर्मी, इस बेचारे पर वैसे भी काफी जमा हुई है। आबेल ने दरवाजे का रुख किया ही कि पारस ने इस खबीज की शरारत बांपे सोफे पर झुकते कुशन उठाकर पीछे ही फेंका। पर आबेल साहब तब तक हमले से बचकर फरार हो चुके थे। पारस दौन नकोस कर रह गया। अच्छा भला जालिम मूड बनाकर आया था, इस आदमी ने फिर दुख याद दिला दिए थे। आबेल तो कैद से फरार हुआ पंछी था जिसकी राहत बस मोहनी थी, और वैसे भी वो आसिया साहिबा के साथ घर जा चुकी थी। और आबेल यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाकर पहले इस्लान से मिलने वाला था और उसके बाद घर जाने का इरादा रखता था। पारस ने कुछ देर महमद सबील को देखा, फिर उसके हाथ की टैटू को, तो खून फिर से खौलने लगा। पारस ने गहरा सांस भरा और इन्वेस्टिगेशन रूम का डोर खोले। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, महमद सबील ने गर्दन घुमाकर पारस को देखते थूक सा निकलकर अपने डर को जाहिल किया। और जब पारस ने महजूज चुप लिए महमद सबील के सामने वाली कुर्सी संभाल कर अपने बारी बूट वाला पैर उसके सामने मेज पर रखा, तो महमद सबील का गला खुश्क पड़ने लगा।
عقب میں دو جلاد پارس کے آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں نوکیلے ہنٹر تھے۔ محمد سمیل، اس ٹیٹو کی تفصیل خود بتاؤ گے یا مجھے محنت کر کے اگلوانا پڑے گا؟ عمر میں بڑے ہو تو یہ مت سمجھنا تمہارا لحاظ کروں گا۔ غدار میرے نزدیک صرف گندی نالی کا کیڑا ہے، انسان نہیں رہتا وہ تو میرے اندر سے بھی ایسوں کے لیے انسانیت پھر پرواز کر جاتی ہے۔ پارس کا لہجہ سخت پر آواز نرم تھی، پھر بھی محمد سمیل کے جسم کا رواں رواں لرزا۔ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بے بسی کی مورت بنا نظریں نیچی کر گیا، جبکہ پارس نے ہاتھ کا بس ایک اشارہ کیا اور دونوں پیچھے کھڑے آدمیوں نے کس کر ہنٹر محمد سمیل کی پشت پر برسائے۔ وہ دل ہراش کوکا، تم بتاؤ گے ورنہ تمہیں زندہ رکھ کر تمہارا یہ غلیظ ہاتھ کاٹوں گا جس پر تم نے غداری کا یہ داغ سجا رکھا ہے۔ پارس کی وحشت بھری دھاڑ پر محمد کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ انڈی رنگھٹا جیسی ایک نئی تنظیم بنانا چاہتا ہے جس کا وہ اکلوتا حاکم ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ کے کئی بڑے کرمنلز کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے اور آپ کے مافیا کے چھوٹے سے ساتھی سے بھی میٹنگز جاری ہیں اس کی۔ جلد بقیہ آدھے رشیا کی بھاگ دوڑ ڈریگن کے ہاتھ میں ہوگی۔ محمد کی تمام تفصیل سنے پارس نے ٹانگ اٹھا کر نیچے رکھے ذرا ٹیک چھوڑی۔ جینک رونالڈ، پارس کے سوال پر محمد نے سر ہلایا۔ وہ تو مجھے پچھلے کئی ماہ سے اپنے وفادار ہونے کے ثبوت دے رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، جو وفاداری کے ثبوت دیتے پھریں وہ سب سے بڑے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ اس کا تو نام ہی سانپ ہے، سویزنا سنیک۔ تو اس بیورو کے علاوہ بھی ڈریگن کی آرمی کے لوگ موجود ہیں کہیں؟ پارس کے سوال جاری تھے۔ وہ بہت بڑی آرمی بنانے کی تیاری کر رہا ہے جینک کے ساتھ مل کر۔ اس نے آپ کا فضا نامی رپورٹ بھی ہتھیانے کی کوشش کی پر اسے آپ کے لوگ بحفاظت اٹلی آپ کے لیب بیس پہنچا چکے ہیں۔ وہ ہر چیز میں آپ کو کاپی کرتا ہے۔ محمد کی نظریں ندامت سے جھکی تھیں۔ تم کیسے ہتھے لگے اس کے؟ پارس نے افسوس سے پوچھا۔ اس کے پاس ہدایت بابا سرکار کے کچھ ایسے آفیشل راز تھے کہ مجھے اس کی دھمکی میں آنا پڑا۔ وہ مجھ سے یہاں کی ہر انفارمیشن لیتا رہا ہے۔ پارس نے حقارت سے محمد کو دیکھا۔ کتنا بھروسہ کیا تھا اس نے اس آدمی پر۔ اب یہ بتاؤ، کیا اس کا ہدایت بابا سے کوئی خونی رشتہ ہے؟ کیونکہ ان کا بیٹا تو ایک ہی ہے، ساحر خان، جو ہمارا وفادار ہے۔ اصل سوال تو پارس نے اب کیا جس پر محمد سمیل کا چہرہ تاریک پڑا، اور اس سے پہلے ہنٹر پھر چلتے وہ جلدی سے بولا، وہ بھی ہدایت بابا سرکار کا چھوٹا بیٹا ہے، ناجائز بیٹا۔ پارس کے چہرے کی ہوائیاں سی اڑیں۔ واٹ؟ تم ہدایت بابا کے کردار پر ایسا گھٹیا بہتان کیسے لگا سکتے ہو محمد سمیل؟ پارس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے مضبوط ہاتھ میں محمد کی گردن دبوچی تو وہ کراہ اٹھا۔ یہ سچ ہے جو صرف میں جانتا ہوں پارس۔ جوانی میں ان پر ایک بینک مینیجر لڑکی عاشق ہوئی تھی اور اس کی تمنا تھی ہدایت بابا اس سے ملے، لیکن ہدایت بابا کیسے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے بہت وفادار تھے اور ویسے بھی حیا کی پیکر اور باکردار انسان تھے۔ اس نے کئی بار انہیں بہت اوپنلی پرپوز کیا، لیکن ہدایت بابا نے مسلسل انکار کیا، انسلٹ تک کر دی، اور اس دیوانگی میں اس نے کچھ کرائے کے گنڈوں کے تھرو انہیں گھر کے باہر سے اٹھوا کر کڈنیپ کیا، کچھ نشاور پلا کر رات گزار لی۔ یہ ڈریگن ان کی اسی رات کا نتیجہ ہے۔ جب 2 سال پہلے ڈریگن نے مجھے بھی کڈنیپ کیے سارے سچ بتائے تو میں بھی بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ ہمارے ہدایت بابا کو زانی مشہور کروا دے گا۔ میں کیسے برداشت کرتا، حالانکہ اس رات میں ہدایت بابا کی غلطی نہیں تھی تو وہ ایسی بدنامی سہنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ 2 سال سے اس لیے میں ڈریگن کے ساتھ اسے ہر تفصیل دینے پر مجبور تھا۔ میں معافی کے لائق نہیں، آپ میری گردن کاٹ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہدایت بابا تو اب چلے گئے، میں ویسے بھی اس غداری سے تھک گیا ہوں۔ محمد سمیل کے رونے پر پارس نے دونوں گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود واپس ٹیک لگائے بیٹھا محمد سمیل کے آنسوؤں کو اریٹیٹ سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم اس کی آرمی کا حصہ رہو گے، لیکن اب تم اسے وہی انفارمیشن دو گے جو میں دوں گا تمہیں۔ بس اس ایک صورت میں تمہیں معافی ملے گی محمد سمیل۔ پارس نے اپنی سیدھی ڈیل سامنے رکھی۔ محمد نے مشکور نگاہوں سے پارس کو دیکھا۔ آپ مجھ پر دوبارہ اعتبار کریں گے؟ محمد کی آنکھوں میں اذیت تھی۔ تمہیں ہدایت بابا نے بہت قریب رکھا اپنے، میں ان کے قریب رہتے اتنے وفادار شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں موقع دے رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا محمد کے پیراسائٹ کے دیے دوسرے موقع جس نے بھی گمائے ہیں اس کے جسم کا کوئی حصہ آج تک نہیں ملا۔ میں تمہاری گردن اب کے بار ذرا سی غلطی پر مسل دوں گا۔ پارس کی نظریں وفادار اور غدار میں فرق کرنے میں ماہر تھیں اور محمد کا پچھتاوا اس کی آنکھوں میں پھیلے ندامت کے آنسوؤں سے عیاں تھا۔ پارس نے اس کے ہاتھ کھولے اور نفرت سے اس کے ہاتھ کا ٹیٹو دیکھا۔
اب جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا پیراسائٹ۔ محمد نے اب بھی نظریں احترام میں جھکا لی۔ گڈ، جاؤ ریسٹ کرو، مجھے اس بینکر لڑکی کی ڈیٹیلز چاہیے، میسج کرو مجھے۔ محمد نے اجازت ملتے ہی اٹھ کر اپنے درد کو بالکل محسوس نہ کرتے سر جھکائے ہی اجازت لی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ پارس کا پارا اس ناجائز اولاد نے چڑھا دیا۔ میسج ٹون پر پارس کا دھیان منتشر ہوا۔ اس بینکر لڑکی کا نام، تصویر اور آبائی گھر کا پتہ محمد نے پارس کو بھیج دیا، جسے دیکھتے ہی پارس نے اس لڑکی سمیرہ کی معصوم شکل کراہت سے دیکھتے نظر بینک کے پتے پر ڈالی۔ فوراً سے اپنے فون پینٹ کی جیب سے نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بینک جاؤ، سمیرہ نام کی بینک مینیجر کی تمام ڈیٹیلز مجھے چند گھنٹوں تک میری ٹیبل پر چاہیے۔ وہ آج کل کہاں رہ رہی ہے یہ بھی انفارمیشن نکلوانا۔ پارس نے اپنے خاص مخبر کو اس کام پر لگایا اور کال آف کرتے واپس اس سمیرہ کی تصویر اوپن کی۔ تمہیں اور تمہارے اس منحوس بیٹے کو میں تم دونوں کے کیے کس جلد سزا دوں گا۔ پارس نے تہیہ کر لیا تھا اور اب ان ہری آنکھوں کے بجھنے میں زیادہ دیر باقی نہ تھی۔ یہ کتنا عجیب ہے۔ اس وقت ابراہیم اور حاتب اپنے میٹنگ روم میں تھے، جہاں حاتب نے اس انگلی کے سائز پر فٹ ہوتے ٹریکر کو اوپن کیے رکھا، جس کی شکل ایک گندی سی چیز جیسی تھی۔ شکل پر مت جاؤ ابراہیم افندی، اس کی عقل تمہاری عقل سے شرطیہ دگنی ہے۔ حاتب نے اس ٹریکر کو اس کی ڈبیا میں بند کیے ابراہیم کی طرف کھسکایا۔ حارب کے آنے کا جشن اور نیو بیبی کی سیلیبریشن تھم چکی تھی، تبھی یہ دو اب اپنی بیویاں چھوڑے میٹنگ میں بزی تھے۔ اچھا کیا اس کو اس لڑکی کے وہاں ڈالنا ہے۔ ابراہیم کو سوچ کر ہی الٹی والی فیل آئی تو حاتب نہ چاہتے ہوئے بھی کہا مار گیا، دیکھو اس گندے دندے میں شامل ہونے سے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ بہت کچھ گندا ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو بتاؤ، میں کسی آدمی کو ارینج کرتا ہوں، لیکن تمہیں اس لیے کہا کہ وہ لڑکی تمہیں بڑی للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی کوسینوں میں، جلدی اپنے کمرے میں لے جا کر کپڑے اتارنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ابراہیم کو سن کر ہی کلیجہ منہ کو آیا۔ یک، اس کی شکل ہی نالی کے مینڈک سی تھی۔ کیا گندا یاد کرا دیا بھائی، خیر میں اس کو کپڑے اتارنے نہیں دوں گا، اپنا کام اس اذیت ناک نظارے سے پہلے ہی کر دوں گا۔ ابراہیم کو کچھ ہمت ملی۔ گڈ، یہی چاہتا ہوں، ورنہ آنکھیں تیزاب سے دھونی پڑیں گی تمہیں۔ حاتب اس وقت بیچارے ابراہیم کی بے بسی پر محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں چھوڑے بھائی، مجھے اپنی انگلی ضرور تیزاب سے دھونی پڑے گی۔ ایک تو وہ خود اتنی گندی ہے توبہ، اوپر سے اس کا باپ خسرا۔ اس گینگ کو پکڑ کر زندہ دفنا دینا، نرا گند ہیں یہ لوگ۔ ابراہیم کے جھرجھری لینے پر حاتب کہا مارے لوٹ پوٹ ہوا تو ابراہیم کا منہ بنا۔ تم فکر مت کرو، میں نے ان کی سزا سے زیادہ گندی سوچ رکھی ہے، کتوں سے ریپ کرواؤں گا ان سب کا۔ ابراہیم نے صدمے سے اس وحشی امیر کو دیکھا۔ اب اتنے ڈرامنے تو نہیں تھے پہلے۔ ابراہیم نے سہم کر پوچھا۔ ابراہیم، انطالیہ کا امیر میں صرف نام کا بن کر نہیں رہنا چاہتا، یہاں کا گند بھی مٹانا ہے۔ کل کو یہ مرتبہ جب آہل سنبھالے گا تو کم از کم میرے پاس اسے سکھانے اور بتانے کو صرف عیاشی اور مزوں کی داستانیں نہیں ہوں گی، بلکہ فرض نبھانے کی لسٹ بھی ہوگی۔ ابراہیم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ جگی۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میری فنگر کے لیے کچھ ایڈوانس کریں یار، مجھے اس کی وجہ سے اپنے پورے ہاتھ سے نفرت ہو جائے گی۔ ابراہیم کا صدمہ وہی تھا۔ تمہاری انگلی اس کی انر سکن کو ٹچ نہیں کرے گی ابراہیم، اس پر ٹریکر لگا ہوگا جو خود ہی اس کے اندر سک ہو جائے گا۔ تم نے بس ہاتھ کی انگلی وہاں لے کر جانی ہے، فوراً یہ ٹریکر اپنا کام کر لے گا۔ وہ لوگ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں تو چھوٹے موٹے آؤٹر سکن ٹریکر کو فوری ڈیٹیکٹ کر لیں گے، تبھی یہ اسپیشل انر ٹریکر یوز کرنا ہے ہمیں۔ ابراہیم کو کچھ تسلی ملی، ورنہ ابھی سے وہ اپنے ہاتھ کو سوتیلا مان بیٹھا تھا۔ اوہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے کراہت فیل ہو رہی تھی سوچ کر ہی۔ یہ سب کرنے کے بعد میں سہانا کو بتاؤں نا یہ؟ ابراہیم کے سوال پر حاتب نے لعنت کا اشارہ اس نکمے بہنوئی کو کیا۔ بے وقوف، ہر بات بیوی کو بتانے لگے تو گنجے ہو جاؤ گے بہت جلد، وہ بھی سہانا پیا جیسی بیوی، خدا کی پناہ۔ کوئی بے وفائی نہیں ہو رہی ادھر۔ اور ایک بات، کوشش کرو کہ اپنی پروفیشنل لائف کو پرسنل سے دور رکھو، ورنہ میں تمہیں صرف گلوما کا ہی کر کے رکھ دوں گا، اپنے کسی دندے میں شریک نہیں کروں گا۔ حاتب نے کافی مگ اٹھا کر سپ لیا جو ٹھنڈی اور بدمزہ ہو چکی تھی، اور ابراہیم سر ہلاتا حاتب کے منہ بسوڑنے پر ہنسا۔ لائن نہیں بنا دیتا ہوں؟ ابراہیم نے آفر کی۔ ابھی سوتا ہوں، تم بھی ریسٹ کرو، صبح 9 بجے نکلنا ہے ہمیں۔ حاتب شرٹ کی سلوٹیں جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا تو ابراہیم نے وہیں سے ٹیک لگائی۔ اوکے باس، سلیپ ٹائٹ اینڈ گڈ نائٹ۔ ابراہیم کے لہجے میں شرارت تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ہینڈسم سے امیر رک کر پلٹے۔ یو ٹو، بائے جناب۔ مسکراتے ہوئے باہر نکلے تو ابراہیم ہفکی برا سانس بھرے خود بھی وہ ٹریکر باحفاظت لاکر میں رکھے، خود بھی کافی کے دونوں مگ اٹھائے میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔
آبیل نے آدھا گھنٹہ اسلان کے ساتھ گزارا اور یہ وہاں ہاسپٹل میں ایک تھراپی تھی جس سے بچے کے باپ کی شرٹ اتروا دی جاتی اور ڈائپر میں موجود بچے کو اس کے فادر کے سینے سے لگایا جاتا۔ اور آبیل نے جب اسلان کو اپنے سینے سے لگایا تو اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ موہنی کی طرح گرے سا شائن کر رہی تھی۔ جب سے اسلان پیدا ہوا تو وہ زیادہ تر سویا ہی رہا، لیکن اس وقت وہ اپنی میٹھی نظروں سے آبیل کو دیکھ رہا تھا۔ میرا بچہ، اتنی پیاری آنکھیں تبھی چھپا رہے تھے ہم سے، نظر نہ لگے ان حسین آنکھوں اور اس نازک سے دل کو۔ موہنی کو زیادہ پریشان مت کرو، وہ آگے ہی نڈھال ہوتے دیر نہیں لگاتی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بابا کی جان، تاکہ تمہیں بھی گھر لے جاؤں میں۔ آبیل نے اسلان کا ماتھا چوما۔ وہ بے حد حسین تھا کہ آبیل ابھی سے اس کے حسن کی نظر اتارنے پر مجبور تھا۔ اسلان کی آنکھیں بس بابا پر جمی تھی۔ وہ آبیل کے سینے سے لگا مدہوش تھا۔ ساری عادتیں اپنی ماما پر گئی ہیں تمہاری، وہ بھی میرے دل سے لگ کر ایسے ہی مدہوش ہو جاتی ہے۔ میری حسین آنکھوں والی بہادر جان، تم میرے اور موہنی کے لیے زندگی ہو اسلان۔ میں تمہیں ایک حسین جوانی پاتا دیکھنے کو بے قرار ہوں۔ وہ بابا کی ہر بات سن رہا تھا۔ اسے یہ ڈاکٹرز انجیکشن لگاتے رہے تھے اور تبھی اسلان کی بازو پر نیل تھا جسے آبیل نے کئی بار چوما۔ میرے بچے کو جلد اس ٹارچر سے نجات مل جائے، دعا کر رہا ہوں۔ تو موہنی کے پاس خیر و عافیت سے آؤ، وہ تمہارا درد نہیں دیکھ سکتی تو مت دینا اسے اپنا درد۔ بابا کی جان سکون میں ہے نا؟ جب آبیل نے آخری سوال کیا تو وہ چند گھنٹوں کا اسلان مسکرایا اور آبیل کی آنکھوں کے گوشے تک لال پڑ گئے۔ میں تمہاری مسکراہٹ پر قربان جاؤں اسلان، یہ حسین مسکراہٹوں میں سر فہرست ہے۔ میرا غرور بنو گے تم۔ دل چاہ رہا ہے ان میٹھی آنکھوں کو کہیں چھپا دوں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، نظر لگا دیتی ہے۔ میرا بچہ، اسلان نے آبیل نے اس کی آنکھیں چومی تو وہ بے چین ہوا کیونکہ آبیل کی بڑی بیئرڈ اس ملائم بچے کو چبھی تھی۔ یہ عادت پہ موہنی پر ہے، پر میں بھی ڈھیٹ ہوں بیٹا، اپنی بیئرڈ تم دونوں کو چبھاتا رہوں گا۔ آبیل نے آدھا گھنٹہ اسلان سے بہت باتیں کی اور جب سو گیا تو اسے نرس واپس لے گئی۔ جبکہ آبیل شرٹ پہنے اداس سا وہاں سے نکلا، دل بہت باری تھا۔ اسلان کے بنا جانا پہاڑ سر کرنے سا تھا۔ موہنی کو تھوڑا پین تھا تو آسیہ نے ڈاکٹر کو شام میں بلایا تھا، جو موہنی کو انجیکشن دے کر کچھ پین کلر دے کر گئی تھی۔ جب آبیل آیا تو آسیہ نے اسے بتا کر فکر مند کیا۔ اس کا بہت بلڈ ضائع ہوا ہے اور ابھی 3-4 ہفتے تک بلیڈنگ ہوتی رہے گی، بس تبھی وہ پین فیل کر رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اب ٹھیک ہے نا مما؟ آبیل کو آسیہ بھی اداس لگی تو وہ مما کو بازو کے حصار میں بھر گیا۔ وہ قربان ہی تو ہو گئی۔ بس تمہارے یہ 2 حصے سکون میں آ جائیں تو میں بھی بہتر فیل کروں۔ آبیل مجھے سچ بتاؤ، ہمارا اسلان ٹھیک ہے نا؟ اسے تھیلیسیمیا تو نہیں ہوگا نا کبھی؟ آسیہ کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ تھیلیسیمیا سے بالکل محفوظ ہے، لیکن ماما اس کا دل ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ دعا کریں، موہنی کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ اسٹرانگ لیڈی ہیں میری، آپ اسلان کے لیے خاص دعا کریں۔ آسیہ کی آنکھیں سی بھیگ گئیں، وہ پہلے ہی خدشے میں تھی۔ اللہ نہ کرے میرے اسلان کو آنچ بھی آئے، بہت مشکل سے ملا ہے وہ ہمیں آبیل، اس کو کچھ ہوا تو موہنی تو بعد میں متاثر ہوگی، میرا دل پہلے بند ہو جائے گا۔ آبیل نے پیار سے مما کو اپنے گلے لگایا کہ اس وقت یہ موہنی سے چھوٹی بچی بن رہی تھی، تبھی نہیں بتا رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں، دعا چاہیے بس۔ آپ کو پتہ ہے اسلان مسکرایا آج، یعنی درد زائل ہو رہے ہیں اس کے۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، جیسے اس نے مجھے موہنی کی زندگی دی، وہ میرے اسلان کے درد بھی دور کرے گا۔ آسیہ کو آبیل کی امید پر پورا یقین تھا، تبھی وہ پیار سے آبیل کا رخسار سہلائے پر امید مسکرائیں۔ میری زندگی کی کل دولت تم تینوں ہو آبیل، میں کسی ایک کا بھی درد نہیں سہہ سکتی۔ ہر سانس کے ساتھ اپنے اسلان کے لیے دعا کروں گی کہ وہ ہمیں واپس خیر و عافیت سے ملے۔ تم جاؤ موہنی کے پاس، اس کے درد دور کرو میرے بچے۔ آسیہ نے پیار سے آبیل کا ماتھا چوما تو وہ حوصلے میں آیا اور مما کا ہاتھ چومے نے بھی سونے کی تاکید کی اور اٹھ کر چلا گیا، جبکہ آسیہ کا دل اب بس اپنے اسلان کے لیے دعا میں لگ چکا تھا۔ آبیل روم میں داخل ہوا تو موہنی کروٹ کر کے لیٹی تھی، سو رہی تھی۔ آبیل نے پہلے تو جا کر چینج کیا اور عشاء ادا کی۔ جب سے موہنی کے درد بڑے تھے، آبیل کے سجدے بھی طویل تر ہو گئے تھے اور وہ ان بھیگے سجدوں میں بس موہنی کی سانسیں مانگتا تھا۔ نماز ادا کیے وہ موہنی کے پاس ہی لیٹا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے سو رہی تھی، بال تکیے پر کھلے بکھرے تھے۔ آبیل نے بہت احتیاط سے اس کی کروٹ سیدھی کرواتے
اپنی طرف پلٹایا اور اپنی بازو پر اس کا سر منتقل کرواتے دھیرے سے اسے اپنے سینے کی طرف بسایا، اس احتیاط سے کہ اس کا پیٹ نہ دکھے، کیونکہ سٹیچز چند صحیح پر تھے اور ان پر موہنی کو درد تھا۔ موہنی سے آغوش کے ملتے ہی آنکھیں کھولے مسکرائی اور آبیل اس کی یہ مسکراہٹ ملتے ہی اسے اپنے گلے لگا گیا۔ میری جان کو پین ہوا تھا؟ آبیل کے پوچھنے پر وہ اس کے گلے لگی ہی سر ہلائے بھیگی سانس بھر گئی۔ اب تو نہیں۔ وہ روبرو ہوئے، اس کے بکھرے بال سمیٹے بولا تو وہ نفی میں گردن ہلا کر مسکرائی۔ بولو موہنی، ایسے اشارے کرتی ہو تو دل دہل جاتا ہے میرا۔ وہ آبیل کے تڑپ اٹھنے پر اپنے ہونٹوں کو آبیل کی گال پر رکھے اچھے سے مسکرائی۔ اس سٹیچز پر اپنا ہی ہاتھ لگا تو بلڈ نکل آیا، رو پڑی تھی، پر ماما نے ڈاکٹر بلائی تو اس نے بینڈیج بدلا اور انجیکشن بھی دیا۔ ابھی سچی کوئی پین نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اسلان سے مل کر آیا آپ؟ وہ اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آبیل نے اس کا ماتھا چومتے حیرت بری ہوشی سے پوچھا۔ آپ سے اس کے بیبی لوشن کی خوشبو آ رہی ہے جو میں اس کی نرس کو دے کر آئی ہوں، موہنی نے آبیل کے سینے کی خوشبو سونگھتے بتایا تو آبیل نے پھر سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ جتنی پیاری بیوی تھی دگنی حسین ماما تھی۔ تبھی مسٹر اسلان خوشبوئیں چھوڑ کر مدہوش کر رہے تھے۔ اس کی ممی اس کے حسن کو دہکانے کی ابھی سے تیاری میں ہے۔ وہ آبیل کی ناک سے ناک ملانے اور ایسی ہستی چھیڑخانی پر مسکرائی۔ اور کیا، میں اپنے اسلان کو بہت سنبھال کر رکھوں گی، آپ دیکھیے گا، ہاتھ لگاتے میلا ہونے والا ہینڈسم ہوگا وہ۔ موہنی کی پلاننگ تو ابھی سے خطرناک تھی۔ ہم دونوں دیکھیں گے مل کر انشاءاللہ۔ آبیل نے دعا کی تو موہنی نے صدقے دل سے آمین کہا، پر پھر بے قرار ہوئی۔ آبیل بتائیں، وہ ٹھیک تھا؟ پارس اسے لائے تھے تھوڑی دیر، پر جاگا ہی نہیں تھا وہ۔ جلدی آ جائے گا نا میرے پاس؟ میری گود حالی سے مجھے اداس کرتی ہے، اس کا میرے پاس ہونا ہی جیسے زندگی ہو میری۔ موہنی کی تڑپ فطری تھی، آخر وہ اس ننھے وجود کی ماں تھی۔ بہت جلد وہ تمہاری گود میں آ جائے گا۔ ٹھیک تھا اور مسکرایا بھی۔ اس کی آنکھیں تم جیسی تو نہیں، پر بلیکی گرے شیڈ کی ہیں، بہت حسین۔ میں نے آدھا گھنٹہ اس سے باتیں کی، تمہارے حصے کا بھی پیار کیا، اس نے بھی تمہارے لیے پیار بھیجا بہت سا۔ آبیل جب یہ سب بتا رہا تھا وہ بہت مشکل سے آنسو روک پا رہی تھی۔ بس نہ چلا بھی وہ کہیں سے اس کی تڑپتی بازوؤں میں آ جائے۔ مجھے دینا اس نے جو پیار دیا، وہ بچوں سا مچھلی تو آبیل نے پہلے تو موہنی کی دونوں آنکھیں ملائمت سے چومی، پھر اس کی گالوں کو بے پناہ نرمی سے چھوا، اور وہ ہنسی اس لیے کہ سچ میں لگا یہ نرم سی کسی کوئی بیبی کر رہا ہے، کیونکہ آبیل اسے سچ میں اسلان کی فیل دلا رہا تھا، ورنہ وہ موہنی کو اتنا نرم پیار کر ہی نہیں پاتا تھا۔ میں صدقے اس پیار پر۔ وہ کھلکھلائی تو آبیل نے اس پر ذرا جھک کر موہنی کی گردن چومی، اور اس بار شدت پر وہ آبیل کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر سسک اٹھی۔ یہ میرے بیبی کا پیار نہیں ہو سکتا۔ آبیل دور ہوا تو موہنی نے سہم کر کہا، جس پر آبیل نے مسرور ہوتے اگلی شدت موہنی کے ہونٹوں پر نچھاور کی کہ وہ دونوں ہاتھوں میں آبیل کے سر کے بال لے کر کھینچتی کراہ اٹھی۔ آبیل دور ہوا تو موہنی کی سانسیں ہانپ چکی تھی۔ یہ تمہارے بیبی کے بابا کا پیار ہے، فرق تو ہونا چاہیے نا؟ جناب اتنی شدت دے کر خود بھی مسرور تھے اور موہنی کو بھی کر چکے تھے۔ آبیل، مجھے سکون دیتا ہے آپ کا یوں میری سانس روک دینا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ابھی بھی سانس ہموار نہ کر سکی۔ مجھے بھی اپنی سانسوں کو تمہارے اندر اتارنا مجھے ہر ٹینشن سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ہو تم موہنی، تمہارا ہر درد میرے دل اور جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اس بار پھول کسی نرمی سے اچکتا بولا تو وہ اطراہٹ میں مسکائی۔ میں آپ سے اسلان سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس سے بہتر اظہار ممی بنی موہنی کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بھی، میرے اوپر آنا ہے، سینے کا تخت چاہیے میری دکھتی ہوئی جان کو۔ وہ آبیل کے پوچھنے پر ہنس دی، اور ان روئی روئی آنکھوں کا ہنس پڑنا کتنا قیمتی ہے، یہ کوئی آبیل اسحاق سے پوچھتا۔ نہیں آبیل، پین ہوگا، میں کمفرٹیبل ہوں یہاں۔ وہ ایسی آفر تبھی جھٹلاتی تھی جب درد میں ہو۔ تم جہاں کمفرٹیبل ہو بس وہی سب سے پیاری جگہ ہے، یہاں آؤ، سیدھی ہو کر لیٹو تاکہ تمہارے پیٹ کو آرام ملے۔ یہ سٹیچز 3-4 دن میں کھل جاتے ہیں، تمہارے زخم دیر سے بڑھتے ہیں نا، تبھی تمہیں زیادہ پین دے رہے ہیں۔ آبیل نے اسے ذرا سیدھا لٹایا اور موہنی کی کمر کے پیچھے آرام دہ نرم پلو رکھ کر اسے ذرا بینڈ کرواتے اپنے سینے سے لگایا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آبیل، وہ آبیل کا ہاتھ پکڑے اپنے پیٹ پر رکھ گئی۔ کیا کروں؟ وہ فکر سے جیسے پوچھ رہا تھا۔ موہنی کو اس کے سوال کی کیوٹنس پر پیار آیا۔ ہلکا ہلکا دبائیں، مجھے اچھا لگے گا۔ فرمائش بھی موہنی کی اس کی طرح بکھری تھی۔ دبانے سے ہی اندر نہیں جائے گا میری جان، اس کے لیے ان سٹیچز کے ٹھیک ہونے کے بعد ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ آبیل نے شرارت سے سرگوشی کی تو وہ ایکسرسائز کا سنے گال پھلا گئی۔ مجھ سے نہیں ہوتی، آپ کی وجہ سے یہ ٹمی راؤنڈ ہوا تھا نا،
आप ही अंदर करें, मुझे नहीं पता। वो बच्चों की तरह मिनमिनाई तो अबेल ने हंसकर मोहिनी के बालों में चेहरा घुसाया। हाँ, पारस से कोई मंत्र सीखता हूँ कि फूंकूं और तुम्हारा पेट बिल्कुल पहले से अंदर। वैसे एक बात है, हमारी वेडिंग नाइट पर तुम इतनी सी थी, हाथ लगाते मेरा दिल होल रहा था कि टूट ना जाओ, और अब तुम्हें किसी करते सुरूर आ जाता है। इतनी प्यारी और बड़ी बड़ी हो गई हो, असलान ने तुम्हें दुगना हसीन कर दिया है। मोहिनी ने गर्दन घुमाकर हंसते हुए अपने हैंडसम को देखा, जो ये सब बताते बहुत प्यारा लगा। मतलब ये टमी बस अंदर हो जाए, बाकी ठीक हूँ मैं, गोलू मोलू सी ऐसी पसंद हूँ आपको। वो अब जितनी जिंदगी थी बस आबेल की पसंद से जीना चाहती थी। बहुत ज़्यादा पसंद हो। पहले तो हड्डियाँ चुभती थी मुझे तुम्हारी, और अब तुम मेरी बाजुओं में बिल्कुल अच्छे से आती हो। पहले तो मेरे सीने में ही कहीं गुम जाती थी, माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ता था। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी छोड़ दी थी आबेल साहब ने। अब इतनी भी कमज़ोर नहीं थी आबेल, खुदा को माने। वो मुंह फुलाकर शिकवा के ना हुई तो आबेल ने उसकी गाल चूमी। अब मेरी जान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारी हो गई है ना, कुछ चढ़ती जवानी भी धीरे धीरे छू रही है आपको मिसेस। आबेल ने उसके खून को वैसे ही इतनी तारीफ किए बढ़ा दिया कि अब की बार वो ब्लश की। मेरी चढ़ती जवानी आपकी है बस आबेल। वो करवट आबेल की तरफ बदल कर मदहोशी बरा मुस्काई। और मैं इसे संभाल कर रखने वाला हूँ। ये ताजगी तुम पर हमेशा मेहरबान रहे आबेल इसहाक की तरह। अब सो जाओ ना, बहुत बातें हो गई। आबेल ने रश्क से बात शुरू की और लाड पर ख़त्म की। मुझे अपना सांस कुछ देर रुकवाना है। मोहिनी के तकाजे पर आबेल ने उसकी गाल से खुरदरी गाल रब की तो वो चिड़चिड़ाहट बड़ा घूरी। असलान ने भी ऐसा ही सेम मुंह बनाया था। आबेल ने तपाना जारी रखा, और अभी मोहिनी को वो चपड़ चपड़ बोलता हुआ नहीं चाहिए था। सो मोहतरमा ने अपनी सांसें खुद ही शिकंजे में दे दी, जिससे अब इसे निजात अपनी मर्जी से नहीं आबेल की मर्जी से मिलने वाली थी। जी जी जनाब, तो कैसी लगी आपको यमी यमी सी टमी सी एपिसोड? तो यकीनन अच्छी लगी होगी। अब ये मत कहिएगा कि सबके सीन क्यों नहीं है, तो एक इसमें सब नहीं आ सकते, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं आराम आराम से सबको लिखूंगी, इजी स्लो मोशन में, आराम आराम से, ताकि इस नावल के सीज़न 2 का चार्म जो है वो सीज़न 1 से ज़्यादा ही नज़र आए। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये सीज़न 2 असल कहानी है, असल कहानी होगी इसमें। बहुत सारा रोमांस होगा, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारा फ़न होगा, इमोशंस होंगे, मज़ेदार होगा सब। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब बिल्कुल 2 गैप नहीं आने चाहिए, आएँगे, एक ही गैप होगा। तो बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।